Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is administrative reforms of शेर शाह सूरी. हम आजकल इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. इंडो पाक हिस्ट्री में अभी तक जितने भी रूलर्स हमने देखे हैं, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा एबल और एफिशिएंट रूलर कौन था? शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी किन वजूहात की बुनियाद पर ये एफिशिएंट था या बेस्ट रूलर आप इसे कह सकते हैं? आइए वो हम देखते हैं. हम आज के लेक्चर में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी का जो टेन्योर था वो 1486 टू 1545, इस दौरान वो क्या था, ये इसकी लाइफ स्पेन है, जबकि इसने सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया 1540 टू 1545. ठीक है, ये इसकी लाइफ है और ये इसका किंगशिप का दौरानिया है. ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने हुमायूं को शिकस्त दी थी, जो मुग़ल किंग था, सेकंड किंग विच वाज द सन ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर. उसको शिकस्त देकर इसने सब कॉन्टिनेंट पे अपना सल्तनत कायम की थी. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं शेर खान, लायन किंग, ओरिजिनल नेम फरीद खान. ठीक है, इसे लायन किंग भी कहा जाता है, आप हिस्ट्री में देखते हैं, और इसका ओरिजिनल नाम क्या था? फरीद खान. ठीक है, विलियम Erskine says Sher Shah had more of the spirit of the legislator and guardian of his people than any prince before Akbar. ठीक है, अकबर, जो अकबर दी ग्रेट भी जिसे कहा जाता है, उससे पहले अगर आप किसी को बेहतरीन रूलर कहेंगे तो वो कौन था? शेर शाह सूरी. आइए देखते हैं किन वजूहात की बिना पर वो बेस्ट रूलर था. द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके दौर में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, जैसे ये कंट्री है, कंट्री में ये मुख्तलिफ सूबे हैं छोटे छोटे, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है या कैसे चलाता था? सुल्तान. ये कौन था? सुल्तान जैसे अपने लिए ये टाइटल यूज़ करते थे. कॉपी टर्किश थेरी ऑफ किंगशिप, कॉन्सेंट्रेटेड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन ऑन सेल्फ, मिनिस्टर्स लेस पावरफुल. उसके जो मिनिस्टर्स थे उनके पास पावर्स कम थी, और ये किंग जो था, सुल्तान था, इसके पास पावर ज़्यादा थी. उसकी मिनिस्ट्रीज जो थी, पहले मिनिस्ट्री की डिटेल बाद में देखते हैं, पहले ये एरिया देख लेते हैं कि कितने एरिया पे. ये अगर इंडिया है, इंडिया का ये जो पिंक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में उसकी सल्तनत थी. ये देखें आप, यहाँ पे वेस्ट में आधा पाकिस्तान जो है मुल्तान का एरिया, मुल्तान के एरिया से लेकर ये तकरीबन ये बंगाल तक इसका एरिया था, सल्तनत था. और नॉर्दर्न जो हिंदुस्तान था वो सारे पर इसने कब्ज़ा कर रखा था, ये अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी, जिसमें आपको दिल्ली, पानीपत, मुल्तान और उज्जैन वगैरह, जोधपुर वगैरह नज़र आते हैं. 1540 टू 1545, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास. आप इसे पेपर में भी ड्रा कर सकते हैं अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो. ठीक है, तो अभी वो कहाँ पर उसको दफनाया हुआ? ससाराम जो है बिहार में, उसका ये टेंपल बनाया हुआ है, एक तरह का मज़ार बनाया हुआ है. तो उसमें ये जो है इस जगह पे उसे दफनाया हुआ है. साइड पर ये आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है, इसका एक मोनूमेंट टाइप है. ठीक है, तो उसकी मिनिस्ट्रीज़ के बारे में हम देख रहे थे. हिज मिनिस्ट्रीज़ वर, हिज मिनिस्ट्रीज़ उसकी जो वजारतें थीं, जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा कि उसके पास ज़्यादा पावर थी, मिनिस्ट्रीज़ वर लेस पावरफुल. दीवान वजारत थी एक, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, बट आल्सो जनरल कंट्रोल ओवर अदर मिनिस्ट्री. ठीक है, ये जो था एक तरह का वज़ीर आज़म आप कह सकते हैं, इसके पास रेवेन्यू और फाइनेंस की मिनिस्ट्री थी, लेकिन उसका बाकी वजारतों पर भी कंट्रोल था. ठीक है, फिर सेकंड थी दीवान आरिज़. दीवान आरिज़ वाज अबाउट डिफेंस. ठीक है, इट वाज डिफेंस मिनिस्ट्री, वार प्रिपरेशंस, रिक्रूटमेंट्स और सैलरी फिक्सिंग वगैरह इसका काम था. थर्ड थी दीवान रसालत और दीवान मुहतसिब, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. ठीक है, रसालत, ये आप इसको अपने साथ अटैच कर लें. हेडेड बाय मिनिस्टर, डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह भी इसी का काम होता था. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट है जी दीवान इंशा. अब दीवान इंशा क्या थी जी? दीवान इंशा में डेल्ट कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ रॉयल्टी. ठीक है, ये स्पेलिंग का मिस्टेक हो गई है. ऑफ रॉयल्टी विद सब्जेक्ट्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स, अ ट्रेजरी ऑफ सीक्रेट्स, दाबिर खास, अ कॉन्फिडेंशियल क्लर्क. एवरी ऑर्डर ऑफ सुल्तान वाज कॉपीड, रजिस्टर्ड एंड देन डिस्पैच्ड. अब ये चीज़ को देख लें, ये आपके जो महल था उसमें बैठता था. ठीक है, और उसमें एक तरह का इसका एक कॉन्फिडेंशियल क्लर्क की हैसियत थी. जो भी ऑर्डर वहाँ से होता था, हुक्म देता था बादशाह किसी काम का, तो उसकी एक कॉपी बना लेता था रिटन फॉर्म में. जहाँ पर ऑर्डर दिया जाता था उसको भी कॉपी मौसूल हो जाती थी और अपने पास रिकॉर्ड में भी रख ली जाती थी, ताकि बाद में वो ये ना कह सके कि हमें तो ऑर्डर मिला ही नहीं, हम या बादशाह ने हमें कहा नहीं, क्योंकि बादशाह इंसान है, वो भूल भी सकता है. ठीक है, तो इसने रिकॉर्ड मेंटेनेंस इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पर. ठीक है, दीवान क़ज़ा. दीवान क़ज़ा जो है कंसिडर्ड मिनिस्ट्री, ये क़ज़ा आप काजी से लेंगे. ठीक है, चीफ कौन था इसका? काजी था. हेड ऑफ जुडिशरी था, जस्टिस रिलेटेड इसकी मिनिस्ट्री थी. दीवान बारिद, ही वाज हेड ऑफ स्टेट न्यूज़ एजेंसी.
اور انٹیلیجنس ایجنسی کیپ ابریسٹ آف آل ہیپننگ، ٹھیک ہے، نیوز اور اسپیناش وغیرہ اس کا کام تھا، ٹھیک ہے. پھر وکیل دار لارڈ ہائی اسٹیورٹ، ٹھیک ہے، ٹو ایڈمنسٹر کنگز ہاؤس ہولڈ، سپروائز دی اسٹاف آف سرونٹ آف پیلیسز، ٹھیک ہے، جو محل کے اندر کے جو کام ہوتے تھے، مختلف خرچے ہوتے تھے، ڈفرینٹ مینجمنٹس ہوتی تھیں، کوئی ایونٹس ہوتے تھے، ان کی ساری کورسپونڈنس اور سپرویژن کون کرتا تھا؟ وکیل دار، ٹھیک ہے. تو اس کا ہاؤس منسٹر کہہ لیں. پروونشل ایڈمنسٹریشن کیسی تھی جی؟ پہلے تو ہم نے کیا دیکھا؟ سینٹرل ایڈمنسٹریشن، اور اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پروونشل ایڈمنسٹریشن. ویری لٹل پروونشل انفارمیشن، ہسٹورینز آر ڈیوائڈیڈ آن نو نالج، ٹھیک ہے. اس کی پروونشل ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ علم نہیں ہے ڈفرینٹ بکس میں، اور ہسٹورینز جو ہیں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں، لیکن کیا تھا اس میں جو چیزیں تھیں جن پہ اتفاق ہے وہ کیا تھیں؟ صوبہ یا اقتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، صوبے کو اقتا بھی کہا جاتا تھا. ایکویلنٹ ٹو پروونس، ہیڈ کالڈ حکیم، امین اور فوجدار، ٹھیک ہے. آپ ایم سی کیوز میں اگر آ جائے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں واٹ واز فوجدار ان دی ٹینیور آف شیر شاہ سوری، واٹ واز حکیم، تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. واٹ از اقتا؟ تو سرکار اور ڈسٹرکٹ کو سرکار کہا جاتا تھا. ایوری اقتا اور صوبہ فردر ڈیوائڈیڈ انٹو سیورل سرکارز، ہول امپائر 47 سرکارز، ٹھیک ہے. پورا جو امپائر تھا، جیسے آپ کو بیک پہ کچھ میپ میں دکھایا ہے، جو پورا امپائر تھا اس میں 47 سرکارز تھے. اور باقی اقتا سے جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں آپ کو 4 میجر صوبے نظر آتے ہیں، پروونسز. ہر صوبے میں آپ کو 30 35 کے اراؤنڈ ڈسٹرکٹس نظر آ جاتے ہیں. ڈسٹرکٹس کو آپ سرکار کہہ لیں اور پروونسز کو آپ اقتا کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو 2 چیف آفیسرز ہوتے تھے کس میں؟ پروونسز میں. ایک چیف شکدار تھا جو کہ ملٹری آفیسر تھا، اور چیف منصف تھا جو کہ جوڈیشل آفیسر تھا، ٹھیک ہے. سول میٹرز بھی اسی کا کام تھا، ٹھیک ہے. ملٹری آفیسر کا کام سول میٹرز کو ڈیل کرنا نہیں تھا، جبکہ جوڈیشل آفیسر کا کام تھا، ٹھیک ہے. چیف شکدار، منصف، اقتا، سرکار، یہ ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد پرگناز پہ چلے جائیں. پرگناز یا تحصیل لیول پہ، جیسے پاکستان، پنجاب کا آپ ڈسٹرکٹ لے لیں، فار ایگزامپل راولپنڈی، ٹھیک ہے. راولپنڈی کی آپ تحصیل لے لیں حسن ابدار، ٹھیک ہے. آپ کو ایگزامپل کے لیے دے رہا ہوں. سرکارز فردر ڈیوائڈیڈ انٹو پرگناز، شکدار اس میں بھی ایک ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اوپر ہم نے چیف شکدار دیکھے جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تھا. تحصیل لیول پہ شکدار ہوتا تھا، وہ ملٹری آفیسر تھا، ڈسپلن مینٹین کرنا اس کا کام تھا. دوسرا منصف تھا، وہ سول جج تھا. ریونیو کلیکشن بھی اس کا کام تھا، جیسے یہاں پر سول میٹرز ہے. پھر اس کے بعد فوٹہار تھا جو کہ ٹریجرر تھا، ٹھیک ہے، جو خزانچی کہہ سکتے ہیں. 2 کارکنز تھے، کلرکس تھے، مینٹین ریکارڈز وغیرہ کرتے، ٹھیک ہے. کارکن مطلب آپ کا ریکارڈ مینٹیننس کا کام بھی ہو رہا ہے، کلرکس کر رہے ہیں. پھر ایک ٹریجری بھی بیٹھا ہوا ہے، پھر ایک جج بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ڈسپلن کے لیے ملٹری آفیسر بھی. ملٹری آفیسر نہیں، اس ٹائم پولیس تو سیپریٹ نہیں تھی نا، ٹھیک ہے. ملٹری مینٹین کرتی تھی سارے کاموں کو. جب جنگ ہوتا تھا تو اسی ملٹری کو آپ جنگ میں استعمال کر لیتے، ورنہ وہ ڈسپلن کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ولیج لیول پہ آ جائیں تو ولیج لیول پہ چوکیدارز ہوتے تھے، پٹواریز ہوتے تھے، اور ان کا مینٹیننس کا کام ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب جسٹس کو آپ اگر دیکھیں تو جسٹس کے آپ ڈائمینشن میں دیکھتے ہیں تو سلطان تھا ہائیسٹ جوڈیشل اتھارٹی اس کے پاس تھی، ٹھیک ہے. کس کے پاس؟ سلطان کے پاس، شیر شاہ سوری کے پاس. اس کے بعد اس نے چیف قاضی رکھا ہوا تھا جو کہ ہیڈ آف جوڈیشری تھا، ٹھیک ہے، اور ڈپارٹمنٹ کا بھی ہیڈ تھا اپنے کا. چیف منصف اینڈ منصفس ان سرکارز اینڈ پرگنہ ڈیسائڈ ریونیو کیسے، ٹھیک ہے. اب چیف منصف آپ دیکھ لیں، اقتا جو صوبہ تھا اس میں آ جائے، اس پہ سرکار میں منصف آ گئے، اس کے پرگنہ. یہ آپ لے لیں ایک سپریم کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ لیں گے، آپ اس کو چیف قاضی کو لے لیں، ٹھیک ہے. چیف قاضی کے ساتھ اب یہ جوڈیشل اتھارٹی سلطان کے پاس ہے. اس کے بعد منصف ہیں سرکار میں. اس کے بعد آپ ہائی کورٹ لے لیں، ہائی کورٹ کے نیچے آپ منصف لے لیں، یہ سرکار والے جو کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتے ہیں، اس کے نیچے پرگناز وغیرہ، آپ جرگا وغیرہ آپ اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو ریونیو کیسز بھی ان کا کام ہوتا تھا دیکھنا. چیف شکدار اینڈ شکدار کرمنل کیسز کو دیکھتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا بھی. کرمنل لا جو تھا، اس کا جو لا تھا اس کے مطابق کارپورل پنشمنٹ دی جاتی تھی، امپریزنمنٹس تھیں، فائنس تھے، فلاگنگ تھیں جیسے کوڑے وغیرہ مارنا، کٹنگ لمز ہاتھ پاؤں جیسے چور کے ہاتھ وغیرہ کاٹنے والی سزائیں بھی تھیں، اور ڈیتھ پینلٹی بھی تھی، ٹھیک ہے. رولز اس کے ایسے تھے. پھر پولیس دیکھیں. پولیس کیا ہے جی؟ نو سیپریٹ پولیس مینٹین بائی ملٹری، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا بھی. ان کیس آف فیلئر پنش کمپنسیشن بائی آفیشلس، ٹھیک ہے. جو ملٹری آفیسرس تھے وہ اس کو ڈسپلن کو مینٹین کرتے تھے، اور وہ پنشمنٹ بھی کرتے تھے. اور ایلیٹ کہتا ہے ان دی ٹائمز آف شیر شاہ این اولڈ وومن مائٹ پلیس باسک آف ornament آن ہر ہیڈ اینڈ گو آن جرنی. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انگلش ہسٹورین کہتا ہے کہ شیر شاہ کے دور میں کوئی بھی عورت اپنے سر پر ہیرے جواہرات کا ٹوکرا رکھ کر کہیں بھی جا سکتی تھی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. اب یہ بہت بہترین مثال ہے بیسٹ ایڈمنسٹریشن کی، ٹھیک ہے. ٹریڈ اینڈ کامرس
کے ڈائمینشن میں دیکھیں تو شیر ابولشڈ آل مرچنڈائز ڈیوٹیز، ساری ڈیوٹیز اس نے ختم کر لی، صرف 2 ڈیوٹیز رکھیں. جیسے اس سے بیک بھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ٹاپکس میں آپ کے خلجی کے دور میں، علاؤدین خلجی کے دور میں بہت زیادہ ٹیکسز وغیرہ تھے، تو بلبن کے دور میں بھی، بٹ اس نے ختم کرنی. وین مرچنڈائز انٹرڈ ہز امپائر، ایک جب اس کی جیسے پاکستان ہے تو اس میں جب کوئی چیز انٹر ہوتی ہے ٹیکس دے گی، اور جب اٹ واز سولڈ کوئی چیز بکتی تھی، باقی ڈیوٹیز وغیرہ ٹریولنگ اور باقی ود ہولڈنگ ٹیکس جیسے آج کے دور میں ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. پیس اینڈ آرڈر بھی بہترین طریقے سے اس نے مینٹین کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. کرنسی کیا تھی جی؟ ریپلیسڈ اولڈ ڈیبیسڈ کوائنس، نیو کوائنس آف گولڈ سلور اینڈ کاپر اسٹینڈرڈ ویٹ آف ریلیٹیو ویلیوز. ٹھیک ہے. اس نے نیو کوائنس آف گولڈ سلور کاپر اور تانبے وغیرہ کے سونے کے اس نے نئے کوائنس بھی انٹروڈیوس کرائے. اسمتھ کیا کہتا ہے جی؟ دا روپی کنسیپچولائزڈ بائی شیر شاہ از دا بیسس آف ایگزسٹنگ برٹش کرنسی سسٹم. بہترین بات ہے کہ اس نے جو اس ٹائم کرنسی سسٹم انٹروڈیوس کروایا تو ابھی اس کی برٹش سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ شیر شاہ کی بنائے ہوئے یا بتائے ہوئے کرنسی سسٹم پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کیسی تھی جی؟ فائنینشیل اسسٹنس ٹو ہندوز انسٹیٹیوشنز ایز ویل. ٹھیک ہے. اب ہندوز کو بھی اس کی رعایا میں، کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی ہندو تھی، اس کو بھی فائنینشیل اسسٹنس دیتے تھے تعلیمی اعتبار میں. ان کے انسٹیٹیوشنس کو بھی مکتب اٹیچ ٹو ماس فار ایلیمنٹری ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ پرشین اینڈ عربک. ٹھیک ہے. ان لینگویجز پہ بھی اسٹریس تھا اس کا. اسٹیبلشڈ مینی مدرسز، بہت سارے مدرسے بنائے. اسکالرشپس دی جاتی تھیں ڈیزرونگ طلباء کو، اور میرٹ کی بھی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب کمیونیکیشن کی جو بات آتی ہے تو شیر شاہ سوری جو ہے اس میں سب سے بیسٹ ہے جی کمیونیکیشن. کیسے جی؟ لارج اسکیل کنسٹرکشنس کی، اس نے بہت زیادہ کنسٹرکشنس کی. گرینڈ ٹرنک روڈ جو آپ کا جی ٹی روڈ ہے جسے آپ کہتے ہیں، پاکستان میں آپ دیکھ لیں پشاور سے لے کر آپ راول پنڈی لاہور کی طرف جاتا ہے، پھر لاہور سے وہ انڈیا میں انٹر ہو جاتا ہے سیدھا دہلی اور آگے کو. میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں میپ میں بھی بتاؤں گا. تو کلکتہ تو پشاور تک جاتا تھا جی وایا دہلی اینڈ آگرہ. ٹھیک ہے. اس نے پوری اپنی سلطنت کو ایک سڑک میں پرو دیا تھا. اب دیکھیں اس کے جو ٹینیور ہے وہ صرف 5 سال کے، 1540 ٹو 45 کا، اتنے دور میں اتنے کام کر رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا گرینڈ ٹرنک روڈ آگرہ ٹو برہان پور بھی ایک اس نے بنایا. پھر اس نے آگرہ ٹو جودھ پور اینڈ چتور تک بھی ایک سڑک بنائی. پھر لاہور ٹو ملتان کو بھی اس نے جوڑا. روڈ سائز پہ کیا کرتا تھا اس نے؟ ٹری فروٹ کی جو ٹریز تھے وہ لگوائے پھلدار. ٹھیک ہے. بلٹ 1700 کاروانس. ٹھیک ہے. ایک طرح کے اس نے مہمان خانے بنوائے. 1700 سرائز بنائے وتھ سیپریٹ کوارٹرز فار ہندوز اینڈ مسلم. اب اس کی آبادی میں بہت بڑے تعداد میں ہندوز اور مسلم، 2 سیپریٹ اینٹیز، 2 سیپریٹ ریلیجنس کے لوگ رہتے تھے، اور ان کے لیے الگ الگ اس نے اکوموڈیشن کے نظام بھی قائم کیا. ٹھیک ہے. ویل اینڈ ماسک کیئرڈ بائی شکدار. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ سرائز کے ساتھ اس نے کنویں بھی رکھے. ٹھیک ہے. اور مساجد جو تھیں ان کے جو لوکل شکدار ہوتا تھا وہاں کا ڈسٹرکٹ کا یا تحصیل کا، وہ اس کی کیئر کرتا تھا سڑک کے کنارے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا جو کانسیپٹ تھا، مطلب کمیونیکیشن ایزی ہو چکی تھی، لوگ سفر کر سکتے تھے، لمبا سفر کر سکتے تھے. آپ جہاں پر بھی جائیں، اگر آپ کی رات آ جائے تو آپ وہاں کے سرائے پہ ریسٹ کر لیں، نیکسٹ ڈے آپ آگے چل جائیں. اور ویسے بھی پرامن دور تھا، لا اینڈ پیس اینڈ آرڈر بہترین طریقے سے مینٹین کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کیسا تھا جی؟ ایفیشینٹ اسپیناج، اسپائز آن آل امپورٹنٹ پلیسز اینڈ آفیسرز انفارم سلطان پنش ڈیفالٹرز. ٹھیک ہے. جو غلطی کرتے تھے ان کو سزا ہوتی تھی اور سلطان کو انفارم کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ گرینڈ ٹرنک روڈ کا نقشہ ہے جی. یہ دیکھیں کابل ہے، کابل افغانستان کا. کابل سے آپ آتے ہیں، یہ پشاور کا ایریا، پشاور کے ایریا سے اسلام آباد سے آپ آتے ہیں لاہور، یہ پاکستان کے پاس یہ علاقہ ہے ابھی. ٹھیک ہے. کابل کو چھوڑ دیں تو پھر یہاں سے انڈیا میں انٹر ہوتا ہے. انڈیا میں یہ دہلی سے آپ سیدھا جاتے ہیں یہ کلکتہ تک. کلکتہ کی طرح یہ آپ دیکھ لیں ویسٹ بنگال کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. کلکتہ. پھر آپ اس کو آگے اگر ٹچ کرنا چاہیں تو اس علاقے میں بھی ٹچ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہترین قسم کی کنسیپچولائزیشن تھی اس دور کے اعتبار سے. اس نے اور آج بھی یہ سڑک چل رہی ہے. مزے کی بات، اس دور میں اس نے یہ سڑک بنائی اور آج تک یہی سڑک استعمال ہو رہی ہے فار میس ٹرانزٹ اور کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. تو یہ گرینڈ ٹرنک روڈ کا ایک فوٹو ہے جو کہ اس دور کا محفوظ کیا ہوا ہے. مینز ابھی بھی بعض جگہوں پر اسے محفوظ کیا ہوا ہے کہ کیسی سڑک اس نے بنائی تھی، کس طرح کی اس نے چیزیں بنائی تھیں. یہ ڈیٹیلز آپ اسکرین شاٹ لے کر اسے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ سڑک تھی. ظاہری بات اس ٹائم ایسی گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، اس ٹائم زیادہ تر گھوڑے اور اس طرح کی بیل گاڑیاں وغیرہ ہوتی تھیں جن کے لیے وہ سڑک بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ریلیجیس پالیسی اینڈ میئرز آف چیریٹی اس کی کیا تھے جی؟
impartial attitude as compared to predecessors, coexistence and toleration. ٹھیک ہے، ہندوؤں کے طرف اور باقی مذاہب کی طرف اس کا بڑا ٹالرنس والا ایٹیٹیوڈ تھا. اونلی ٹریٹمنٹ آف راجا پورن مال واز شون بگٹری. ٹھیک ہے، صرف یہ ایک بندہ تھا جس کے ساتھ اس نے تھوڑا سا پرسنل ہوا. آرکیٹیکچر کیسا تھا جی؟ مینی بلڈنگز ان شارٹ اسپین، بہت سی بلڈنگز بنائی. روہتاس فورٹ جو ہے جیلم میں بنایا، پرانا قلعہ بنایا دہلی میں، ٹھیک ہے، جو کہ آج بھی قائم ہے. ٹھیک ہے، ملٹری ایڈمنسٹریشن کیا تھی جی؟ مینٹین اسٹینڈنگ آرمی لائک علاؤدین خلجی، کیولری جو گھوڑوں پہ فائٹ کرتے ہیں، انفینٹری بنائی اس نے، ایلیفینٹس بنائے، آرٹلری جو تھی وہ ویک تھی اس ٹائم. پیڈ سولجر، کیونکہ آرٹلری جو تھا یہ وہ بابر ساتھ لے کر آیا تھا تو ان کے پاس اتنی نہیں تھی. پیڈ سولجرز تھے جی. جاگیز ٹو آفیسرز اس نے دی، جو بڑے آفیسر تھے ان کو جاگیز پے کرتا تھا، باقی کو سولجرز کو تنخواہیں دیتا تھا. حلیہ یونیفارم بھی اس نے انٹروڈیوس کروایا فار سولجرز. برانڈنگ آف ہارسز، جو کہ علاؤدین خلجی کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ ہارسز کی کمر پر وہ نمبر لکھتے تھے تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو. مینس ہارسز ہوتے تھے کہ آپ نے جو اپنے مینیجرز بنائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5000 گھوڑے ہیں، اور وہ سیم گھوڑے کو بار بار آپ کے نظروں کے سامنے سے گھما کر اسے گنوا رہے ہیں، تو اس طرح تو کرپشن ہوتی ہے. لہٰذا برانڈنگ آف ہارسز تھی. اب ہر گھوڑے کے اوپر وہ نمبر لکھا ہوتا تھا، سیم نمبر اگر رپیٹ ہوتا گنتی کے وقت تو وہ پکڑا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ گھوڑے وہ ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں. تو بسائڈز رائل آرمی، پروونشیل گورنرز، نوبلز اینڈ سب آرڈینیٹ رولرز الاؤ مینٹین اون آرمی. ٹھیک ہے، اسسٹ سلطان وین نیڈیڈ. اس میں باقی آرمیز بھی بنائی تھی پروونشیل گورنرز اور نوبلز وغیرہ نے، اور جب ضرورت پڑتی تھی وہ اسسٹ کرتے تھے کس کو؟ شیر شاہ سوری کو. ڈاکٹر کنونگو سیز شیر شاہ ریوائیوڈ دی ملٹری سسٹم آف علاؤدین خلجی اینڈ میڈ ہز آرمی اینڈ امپارشل انسٹیٹیوشن ان دا ٹرو سینس. ٹھیک ہے، ریونیو سسٹم کیسا تھا جی؟ ایکسپرٹائز ٹوڈر مال ریونیو سسٹم. ٹوڈر مال ریونیو سسٹم جو ہے، ٹوڈر مال واز اے منسٹر آف اکبر. ٹھیک ہے، اس طرح کا ریونیو سسٹم ہے. جب ہم اکبر کا لیکچر دیکھیں گے اس میں بھی اسے دیکھیں گے، اور ابھی نیکسٹ لیکچر جو اس کے بعد جو ہے ہمارا وہ ریونیو سسٹم آف شیر شاہ سوری، اس میں آپ کو اس کا ریونیو سسٹم کی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی. نیکسٹ لیکچر اگر آپ سنیں ساتھ ہی موجود ہے. شیر شاہ اینڈ ویوز آف ہسٹورینس کیا ہیں اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر کنونگو سیز شیر شاہ's administrative system forms the superstructure of our present administrative system. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کا کرنسی سسٹم بھی اگر بنیاد ہے برٹش کرنسی سسٹم کا اور باقی ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی، تو یہ بہت بڑی بات ہے. آج سے 500-600 سال پہلے بندہ اس دور میں اگر اس طرح کا ایڈمنسٹریشن قائم کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے، کنکلوژن جی. گریٹ جنرل، سکسیزفل رولر، فور رنر آف اکبر، مغل فالوڈ ہم. His land revenue, his measurement, classification, welfare of peasants adopted by Akbar, great military and civil administration. ٹھیک ہے، بہترین قسم کا ایڈمنسٹریٹر تھا، بہترین رولر تھا، بہترین جنرل تھا. اس کی کلاسیفیکیشن اور میئرمنٹ جو تھی وہ اڈاپٹیڈ بائی اکبر دی گریٹ. ٹھیک ہے، اور گریٹ ملٹری اینڈ سول ایڈمنسٹریشن بھی اس کی تھی. ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں جو کہ ہے اباؤٹ ریونیو سسٹم آف شیر شاہ سوری. تو اس میں ہم مزید ڈیٹیلز دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.